अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे खैरियत के साथ होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके एक और फेवरेट नॉवेल दिल बेखबर की एपिसोड 8 के साथ, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर जो आप लोगों ने किए थे एपिसोड 7 पर। तो एपिसोड 7 पर जिन लोगों के कमेंट्स मुझे मिले हैं उनमें शामिल हैं मदीहा शाहिद, अंबर इकबाल, नाइमा सारा, उमर अकमल, मुजना मारूफ, राबिया शहबाज, सकीना फातिमा, बिनते ज़हीर, नूरुसहर, हसन कुरैशी, हसन अब्दुल्ला, परवीन सुरथिया, फैशन हब और आकिफ़ा तस्नीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नॉवेल पर अपनी राय का इजहार किया। अभी मैं कमेंट्स आप लोगों के रीड कर रही थी, तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि इस नॉवेल को जो है आप लोग अपने फेवरेट्स के बारे में लिख रही हैं और जो है इस तरह का नहीं लिखना चाहिए आपको, या फिर ये कोई जो है हम रोज़ देखते हैं ये तमाशा तो टीवी पर, मीडिया पर। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये नॉवेल स्टार्टिंग में आपको इस तरह का लग रहा है, लेकिन आगे जाके ये नॉवेल मुकम्मल जो है फैंटेसी पर मबनी होगा। आपको इसमें रोमांस भी मिलेगा और हो सकता है कि बाकी सब नॉवेल से ज़्यादा रोमांस आपको इसमें मिले। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, फोर्स मैरिज बेस और जो है और क्या कहेंगे एज डिफरेंस मैरिज बेस, हर तरह का ये नॉवेल है। तो आप लोग हाइपर मत हो, बस थोड़ा सा स्टोरी को जो है स्टार्टिंग में सियासी टच दिया गया है। और मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि नॉवेल हमने जी लिख दिया, जो सियासतदान या फिर जो सहाफ़ी हमें पसंद है उनके बारे में लिख दिया और अपने फेवरेट्स को हम सपोर्ट करें। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये नॉवेल मुकम्मल रिसर्च के साथ जो है आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये नहीं कि हमने पकड़ा और लिख दिया जो दिमाग में आया। ये एक जो है रिसर्च होती है मुकम्मल, उसके बाद जो जाकर आपको एपिसोड मिलती है। तो अगर आप लोगों को ये नावल अच्छा नहीं लग रहा तो अभी आप लोग इसको स्किप कर दें। थोड़े दिन बाद जब नावल की स्टोरी दूसरा रुख इख्तियार करेगी तो आप लोग बेशक इसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। और अगर आप लोगों को जो है ये नावल पसंद नहीं आ रहा तो चैनल पर और बहुत सारे नावल हैं, आप लोग उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो आज का जो कमेंटर ऑफ द डे है वो है मुजना मारूफ। थैंक यू सो मच मुजना, आप हर एपिसोड पर इतने ज़बरदस्त जो है कमेंट्स करती हैं, इतना प्यारा रिव्यू देती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर एपिसोड पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दिल बेखबर एपिसोड 8, रिटन बाय सीमा शाहिद। रमशा को बिरयानी, कोरमा, खीर बनाने का हुक्म देकर सामिया बेगम पलटकर सतार साहब के पास आई। अजी सुनते हैं, आपको पता भी है आज कौन आ रहा है? वो उनके हाथ से अखबार छीनकर साइड पर रखती हुई सामने बिस्तर पर बैठ गई। होंगे कोई आपके जानने वाले, मगर सामिया बेगम इतना जान लीजिए कि मुझे आपके मिलने मिलाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। बेहतर होता कि आप उन्हें घर पर ना ही बुलाती। वो साफ गोई से बोले। आपको तो मैं भी अच्छी नहीं लगती मियाँ, मिलने मिलाने वालों का तो बस बहाना ही है। खैर छोड़ें ये सब, मैंने अपनी रमशा के लिए एक रिश्ता ढूंढा है और लड़का अपनी माँ और भावज को लेकर आज खाने पर आ रहा है। आप देख लेना, फिर हम निकाह की तारीख रख लेंगे। वो तो सारा प्लान बनाए बैठी हुई थी। रमशा का भाई अभी जिंदा है, आपको उस बच्ची की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो रुखाई से बोले। साल होने वाला है, पलटकर उसने देखा तक नहीं कि उसकी बहन जिंदा भी है कि नहीं। सतार साहब, मैं कह देती हूँ, एहसन मियाँ अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाकर भाग गए हैं। अब जवान जहान लड़की को मैं ऐसे तो घर में नहीं रख सकती। बस आप आज लड़के से मिल लेना ताकि बाद में कोई शिकवा शिकायत मैं ना सुनूं। वो दो टोक अंदाज में बोली तो सतार साहब सुनी अनसुनी करते हुए वापस अखबार उठाकर अपने चेहरे के आगे फैला गए थे। भला बताओ,
اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا الطاف کا، اپنا کریانہ اسٹور ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سپر اسٹور۔ ہاں عمر میں تھوڑا زیادہ ہے، پر مردوں کی عمر نہیں جیب دیکھنی چاہیے۔ اور بجائے جہیز لینے کے الطاف ہمیں الٹا 40 لاکھ روپے دے گا، بس آپ احسن کے آنے سے پہلے یہ شادی کروا دیں، اس پیسے سے ہم دبئی گھمائیں گے۔ انہوں نے لالچ دیا۔ سامیہ بیگم، جو بھی آپ کہہ رہی ہیں میں ہرگز نہیں مانوں گا، کسی بھی حال میں نہیں۔ رمشا کا فیصلہ اس کا بھائی کرے گا، آپ نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ ستار، آپ ایک بار ان لوگوں سے مل تو لیں، اب تو میں انہیں بلاوا دے چکی ہوں، انکار کرنا مناسب نہیں لگتا، بس آپ ان سے مل رہے ہیں، میں انکار نہیں سننے والی۔ سامیہ بیگم دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہہ کر بستر سے اٹھیں اور الماری کے پٹ کھول کر اپنے لیے ساڑی منتخب کر کے واش روم نہانے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی ستار صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور اپنی بیساکھیوں کو اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئے۔ احسن بھائی کیا گئے، لگتا ہے میری زندگی کی ساری رونقیں، ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، بس اب کے آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ رمشا قورمے کے لیے پیاز کاٹتی ہوئی سوچ رہی تھی، لیکن اگر میں احسن بھائی سے ضد کروں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکیں گے۔ رمشا کے ذہن نے لے بدلی، نہیں، میں اپنے بھائی کی طاقت بنوں گی، کمزوری نہیں، اور انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کروں گی۔ اپنے بھائی کی عزت اور احترام مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ رمشا نے کٹی پیاز کو پتیلی میں ڈال کر آنکھوں سے بہتا پانی دوپٹے سے صاف کیا۔ کام کاج سے وہ گھبرانے والی نہیں تھی، مگر چچی جس طرح گھٹیا لہجے میں اس سے بات کرتی تھی وہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر ابھی مجبوری تھی کہ وہ یہاں سے کہیں اور جا بھی نہیں سکتی تھی۔ رمشا بیٹی، ایک گلاس پانی پلانا۔ چچا اسے آوازیں دیتے ہوئے بیساکھی کے سہارے کچن میں داخل ہوئے۔ چچا، آپ ادھر کیوں آئے، مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ انہیں دیکھ کر چولہے کی آنچ کم کرتی ہوئی فریج سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ وہ بیساکھیاں رمشا کو پکڑا کر کچن میں رکھی چھوٹی سی میز کو پکڑتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بیٹی، آج تم بہت خاموش ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے چولہے کے آگے کھانا پکاتی رمشا کو مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں چچا، وہ نرمی سے بولی۔ تو پھر اتنے پیارے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ ستار صاحب نے پیار سے سوال کیا۔ وہ بس احسن بھائی کی یاد آ رہی تھی، وہ جب پاس ہوتے تھے نا تو ان کی موجودگی زندگی کا پتہ دیتی تھی، ہر چیز متحرک لگتی تھی۔ اب وہ مصروف ہیں تو لگتا ہے کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ وہ جلدی آ جائے گا، تم فکر مت کرو، بس اس کے لیے دعا کیا کرو، چچا نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکے کہ احسن خان اس وقت اس پاکستان کی مٹی کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ وہ خود اندر سے اس کے لیے دعا گو تھے اور ڈرے ہوئے بھی تھے کہ وہ رمشا کی صورت میں بہت بڑی ذمہ داری ان پر ڈال کر گیا تھا۔ رمشا بیٹی، تم جلدی جلدی یہ کھانا پکا کر اپنے کمرے میں چلی جانا، تمہیں سامیہ بیگم کے مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلائے تو بھی تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ انہوں نے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں نے پاس والے تندور پر فون کر دیا ہے، ان کا لڑکا کھیر اور نان دے جائے گا، تم بس یہ قورمہ پکاؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ انہوں نے تو اس کا کام ہی آسان کر دیا تھا۔ تھینک یو چچا، وہ نم لہجے میں بولی تو وہ مسکرا کر کھڑے ہوئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی بیساکھیوں کے سہارے کچن سے نکل گئے۔ چچا کے جانے کے بعد اس نے کام کی رفتار تیز کر دی تھی۔ قورمہ بھون کر پانی ڈالا، چچی کے بتائے سارے برتن نکال کر میز پر سیٹ کیے اور آدھے گھنٹے تک وہ فارغ ہو کر سارے چولہے بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں ایک ہاتھ میں جام اور دوسرے میں سگریٹ لیے حمزہ کریم لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔
سامنے کچھ با اختیار لوگوں کی نیوڈ ویڈیو ایک ایک کر کے چل رہی تھی۔ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بیڈ رومز میں اسپائی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ حمزہ، حمزہ کدھر ہیں آپ؟ ہائی ہیل کی ٹک ٹک اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر رکی تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں؟ شاپنگ پر نہیں چلنا کیا؟ ٹخنوں سے اونچی برانڈڈ کیپری پر سلیو لیس ٹاپ پہنے، اپنے شانوں سے تھوڑا نیچے ترتیب سے گلائی میں کٹے بلانڈ بلیک مکس بالوں کو ایک ہاتھ سے درست کرتی ہوئی مہرماں اندر داخل ہوئی۔ میں نہیں جا سکتا، تم خود چلی جاؤ اور جو پسند ہو خرید لینا۔ اس نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر مہرماں کی طرف اچھالتے ہوئے بڑے ہی نخوت سے کہا۔ حمزہ، یہ ہماری شادی کی شاپنگ ہے، آپ کو ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ اپنا غصہ دباتی ہوئی بولی۔ تمہیں ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ اوپر کا چیمبر خالی ہے کیا؟ وہ گرایا تو اسے غصے سے دیکھتی ہوئی مہرماں نے جھک کر اس کا اپنے پیروں کے پاس پڑا کریڈٹ کارڈ اٹھایا۔ تمہارے پیسوں کی مہرماں ارباز کریم محتاج نہیں ہے، سنبھال کر رکھو۔ جیسے تم لوگوں کے حالات چل رہے ہیں، کیا پتہ تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا کر بولتی ہوئی اس کا کارڈ اس کے لیپ ٹاپ کے اوپر رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ یو پچ! حمزہ نے دانت پیستے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے جام کو حلق میں انڈیلا۔ اس کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی پچھتائے گی، وہ بڑبڑایا۔ کچھ ہی دیر بعد حسب توقع اس کا سیل فون بجا۔ آ رہا ہوں، اس نے دو لفظ بول کر فون بند کیا اور کھڑا ہو گیا کہ اب زمان کریم کے دربار میں اس کی پیشی تھی۔ وہ زمان کریم کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر زمان کریم کے ساتھ بیٹھی ہوئی مہرماں اٹھی اور ایک کڑی نظر اس پر ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جس پر حمزہ کے منہ سے گالیاں نکلنے لگیں۔ ادھر آ کر بیٹھو، زمان کریم نے سنجیدگی سے اسے حکم دیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ہم نے تمہارا مہرماں سے رشتہ کس لیے کیا تھا؟ وہ تمہارے چچا ارباز کریم کی تیسری بیوی کے پہلے شوہر سے ہے، اس کی کروڑوں کی جائیداد کی واحد مالکہ۔ وہ خبیث بھی مرتے مرتے جائیداد بیٹی کے نام کر گیا۔ اب تم برسوں سے بنایا ہوا سارا کھیل بگاڑ رہے ہو۔ وہ ٹھیک ٹھاک بگڑے ہوئے تھے۔ مہرماں ایک انتہائی بد دماغ اور بدتمیز لڑکی ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بری طرح سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اس کی جائیداد فیکٹریاں کسی غیر کے پاس چلی جائیں؟ زمان کریم نے ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، دو لمحوں کے توقف کے بعد حمزہ نے جواب دیا۔ اس کے ذلیل باپ کی وصیت کے مطابق مہرماں کو ساری جائیداد شادی کے بعد ملے گی، جو معاہدے کے مطابق آدھی ارباز اور آدھی تمہارے نام کروا دی جائے گی۔ پھر رکھنا اسے جوتی کی نوک پر۔ ویسے بھی بیوی کو گھر میں رکھا جاتا ہے، باہر جو چاہے کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ باپ ہو کر بیٹے کو شیطانی راہ دکھا رہے تھے کہ ان کا اپنا ماضی بہت رنگین اور سنگین رہا تھا۔ زمان کریم کے ماضی کے کارناموں سے ایک جھلک۔ وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے۔ ٹی وی پر ایک بڑی ہی خوبصورت خوش شکل گلوکارہ اپنے سروں کو بکھیر رہی تھی۔ زمان کریم کی نظر اس پر اٹھی تو اٹھی کی اٹھی ہی رہ گئی۔ اس گلوکارہ کے کٹاؤ دار سرخ لب، لمبی سراہی دار گردن اور گورا رنگ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور ان آنکھوں میں لگا کاجل۔ زمان کریم بری طرح سے گھائل ہوا تھا۔ پاکستان میں اس وقت ایک بڑے فوجی ڈکٹیٹر نے جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے اوپر سے ڈکٹیٹرشپ کا داغ ہٹانے کے لیے ایک ڈمی سیاسی جماعت بنانے کا سوچا۔ اس کی پہلی ترجیح مشہور کرکٹر کامران خان تھا، مگر کامران خان کے صاف انکار کرنے پر اس نے ایک قریبی خاندان سے رابطہ کیا اور انہیں نوازنے اور اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے ایک
سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس خاندان کے 2 بھائیوں میں سے ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ جبکہ دوسرا رکن صوبائی اسمبلی بن گیا۔ دونوں نے اپنے آقاؤں کی آشیرواد سے اپنے کاروبار کو وسعت دینا شروع کر دی۔ پیسہ عوام کا اور اس پیسے سے کھلتی شوگر ملز اور فیکٹریز ان بھائیوں کی۔ پھر سیاست میں ترقی کرتے کرتے 90 کی دہائی شروع ہو گئی اور ایک بھائی ملک کا وزیر اعظم جبکہ دوسرا سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا، اور یوں ان دونوں بھائیوں کا سیاسی کیریئر عروج کی جانب بڑھنے لگا۔ تاریخ کے ہر نو دولتیے کی طرح جہاں ان دونوں بھائیوں نے کمائی کے لیے ہر طرح کے جائز اور ناجائز ذرائع بنائے، وہیں پر دونوں بھائی بلا کے عیاش طب اور نسوانی حسن و جمال کے رسیا تھے۔ ایک نے تو خیر کئی ایک شادیاں رچانی، لیکن دوسرے کا شوق صرف خوبصورت عورتوں سے ناجائز تعلقات استوار کرنا اور پھر دل بھر جانے پر انہیں بھلا دینا تھا۔ یہ اس وقت کا وزیر اعظم زمان کریم تھا، جن کی شکاری نظروں نے اس گلوکارہ کے حسن کو پسند کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ زمان کریم نے پہلے اس گلوکارہ سے فین بن کر ٹیلی فون پر رابطے کرنے شروع کیے اور ان سے گانوں کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ بڑی پلاننگ سے وہ پہلے ان کی آواز اور پھر ان کے حسن کی تعریف کرنے لگی، اور آہستہ آہستہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ گلوکارہ شادی شدہ تھی، اس کی گائیکی اور حسن کے لاکھوں پرستار تھے، پر وہ اپنا دل ایک جوان وکیل کو دے چکی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے اور وہ شخص بلا کا ہینڈسم، ذہین، خوش گفتار آدمی تھا۔ اس کی ابھرتی ہوئی شہرت اور تعلیم و انداز کو دیکھتے ہوئے اس گلوکارہ کی والدہ نے ان کی شادی کروا دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، ان کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، مگر 2 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ گلوکارہ آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا حسن اور نکھر گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی، اور وہ گلوکارہ اس وقت کے وزیر اعظم کی نظر میں آ چکی تھی، جو اسے بہانے بہانے سے فون کرنے لگا تھا، تحفے دینے لگا تھا، یہاں تک کہ زاہدہ کو امپریس کرنے کے لیے مری میں چیئر لفٹ کا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ عنایت کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زمان کریم نے زاہدہ سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا۔ زمان کی دولت اور ان کے پاس موجود حکومت کی چکا چوندھ نے زاہدہ کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ انہوں نے اس اظہار محبت پر اعتراض تو نہیں کیا، لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہوگا، جس پر زمان کریم نے حسین گلوکارہ کو بہلا پھسلا لیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لیں، پھر وہ اس سے شادی کر لے گا اور وہ ملکہ بن کر محلوں میں راج کریں گی۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متوسط گھرانے کی گلوکارہ اس جھانسے میں آ گئی، اور یوں زاہدہ نے دولت کی ریل پیل، عالیشان بنگلوں، گاڑیوں اور جائیداد کے سبز باغ دیکھ کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ زمان کریم نے گلوکارہ کا گھر برباد کرنے کے بعد ان سے شادی نہیں کی، لیکن اپنا دل بہلا کر انہیں ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا، اور ان کے اس عیش و عشرت اور وقت گزاری کے شوق نے 2 زندگیاں تباہ کر دیں۔ رنگین مزاج تو زمان کریم بہت تھے، جس کی ایک بڑی مثال ایک ہندوستانی غزل گائیکا نوشاد بیگم تھی، جن سے وہ انڈیا کال کر کے پاکستان کے سرکاری خرچے پر رات رات بھر ان سے غزلیں سنا کرتے تھے۔ پھر جب وہ ان کے بلاوے پر پاکستان آئیں تو انہیں سرکاری مہمان کی طرح رکھا گیا۔ وہ پاکستان کے سرکاری خرچے پر بھور بن جاتی تھیں، وہ مری گھومتی تھیں۔
اور انہوں نے ایک انٹرویو میں خود بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے مراسم استعمال کر کے پاکستان کی ایک اہم شخصیت زمان کریم سے کشمیر کی پالیسی ہندوستان کے حق میں تبدیل کروا لی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ہوپ سو آپ کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے اس ویڈیو پہ 2K ویوز کمپلیٹ کیجئے۔ جیسے ہی 2K ویوز کمپلیٹ ہوں گے ہم آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو جائیں گے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تھوڑی سی رومانٹک ہونے والی ہے، اور تھوڑا سا اس میں جو ہے آپ کو مسالہ بھی ملے گا جس کی آپ لوگ جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سب ملے گا۔ تو جلدی سے اس ویڈیو پہ 2K ویوز کمپلیٹ کیجئے، تب تک ہم آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کی تیاری کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ سیم چینل پر، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔